बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के सैरुखी तसव्वुर के सिलसिले में बॉडी यानी जिस्म यानी सवारी के हवाले से जो सवालात उठते थे उन पर अपने शुरका के साथ गुफ्तगू की थी। आज हम सैरुखी तसव्वुर यानी ट्राइपर्टाइट कॉन्सेप्ट के पहलू नफ्स पर गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में इसका तीसरा हिस्सा यानी रूह, जिसे हम डिवाइन स्पार्क भी कहते हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब परवेज़ हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब, और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इसहाक हूँ। नाजरीन, मैं चाहूँगा कि आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए और एक दफ़ा हम इंसान की जो असल शख्सियत है उसके सहरुखी तसव्वुर के बारे में एक दफ़ा फिर आपके सामने इसके बुनियादी पॉइंट्स वाज़े कर दिए जाएं। जब हम इंसान की असल शख्सियत का सहरुखी तसव्वुर यानी ट्राइपर्टाइट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इससे हम ये मुराद लेते हैं कि दरअसल इंसान में इंसान की असल गैर मादी शख्सियत जो कि आजमाइश में है, जिसने सूरतुल आराफ आयत 172 के मुताबिक अल्लाह से अहद यानी अहद अलस्त किया था, उसे कुरान नफ्स कहता है। अंग्रेजी में इसे सोल से ताबीर किया जाता है और यही वो असल शख्सियत है जो आजमाइश में है। इसके साथ इसे इस शख्सियत को आजमाइश की गर्ज से एक मादी जिस्म दिया गया और ये मादी जिस्म हमने इसके हवाले से अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो सवालात थे उन पे भी हमने तफसीली गुफ्तगू की। हम इसे सवारी कहते हैं, यानी जिस्म सवारी है और नफ्स उसका सवार है। और इसको यूं समझा जा सकता है जैसे एक घोड़ा है और उसका सवार है, यानी घोड़ा हमारा ये जिस्म है और सवार यानी वो हमारी असल शख्सियत जो कि आजमाइश में है। तीसरी चीज़ अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क यानी अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली, जिसे कुरान रूह कहता है, इसे अल्लाह ने सवारी के साथ मुंसलिक किया है और इसका काम नफ्स को बुरे इरादों पर मलामत करना है। कुरान इसे नफ्स लव्वामा से ताबीर करता है और हम अपनी आम इस्तिलाह में इसे ज़मीर कहते हैं। अब हम इंसानी शख्सियत के हवाले से जो सवालात हैं यानी इंसान की असल गैर मादी शख्सियत, हम उन सवालात को अपने पैनलिस्ट के सामने लेकर आएंगे और हम इनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे। मज़ीद हम ये चाहेंगे कि आप भी अपने सवालात के ज़रिए से या अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि हम इस मैसेज को और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और इसकी क्लैरिटी हासिल कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमने ये कहा था कि दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं अगर हम इस दुनिया में अल्लाह ताला की ग्रैंड स्कीम को समझना चाहते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे भी बात की, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे बात कर रहे हैं। तो आज हमारे सवालात जो हैं वो हमारी असल गैर मादी शख्सियत यानी नफ्स से मुतालिक है। नफ्स यानी इंसान की असल शख्सियत। तो मैं डॉक्टर साहब से ही पहले शुरू करूंगा कि डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हम यानी नफूस अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है या उसकी मखलूक? तो आप काइंडली अपनी राय। जी, थैंक यू वेरी मच इसाक साहब, और थैंक यू आपने मुझसे सवाल किया, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश है कि ये इंटरेक्टिव सेशन हो। तो जो कुछ मैं समझा हूँ तसव्वुफ के बारे में पढ़ के भी और
دوسری طرف کی رائے سن کر بھی، تو ہم اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے، اور پھر قرآن پاک کے ریفرنسز سے کہ ہم یعنی جو نفوس ہیں وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ علیحدہ سے اس کی ایک مخلوق ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ ہم سب اسی ایک دریا سے نکلے ہوئے قطرے ہیں، جیسا کہ تصوف میں عموماً سمجھا یا کہا جاتا ہے، اور واپس اسی میں لوٹ جائیں گے، یہ میری نظر میں قرآن پاک کے جو ریفرنسز ہیں اس سے میچ نہیں کرتا۔ جی بالکل صحیح ہے جی۔ یعنی نفس جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جسے اس نے آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ آزمائش اب اس کو ایک جسم دے کر کی جا رہی ہے، لیکن انسان کی اصل شخصیت جو ہے یہ نفس ہی ہے۔ تو کیا نفس کو اس مادی کائنات یا عالم خلق میں تخلیق کیا گیا ہے؟ یعنی ہماری یہ مادی کائنات ہے، تو پرویز ہاشمی صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ اس کو ذرا ہمیں واضح کیجئے گا کہ نہیں، خرم خان صاحب سے پوچھئے گا پہلے کیا کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا کیا خیال ہے؟ جی میری نظر میں تو جو نفس ہے ہماری اصل شخصیت وہ ٹریسٹریل نہیں ہے، زمینی، بلکہ سیلسٹیل ہے، آسمانی، اس اصل عالم میں جہاں پہ تخلیق کیا گیا ہمیں، جس کا حوالہ سورہ اعراف میں بھی دیا گیا، ہم نے پہلے پڑھا، جبکہ ہمارے جو مادی جسم ہے، سواری جسے ہم کہتے ہیں، وہ ٹریسٹریل ہیں اور ان کی تخلیق یہیں پہ ہوئی۔ جی میں بھی بہرحال یہی سمجھتا ہوں قرآن پڑھ کے کہ ہمیں جو وجود بخشا گیا وہ اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی بخشا گیا تھا، اور جب ہی وہ سوال بھی کیا گیا اور پھر ہم سے ہماری ٹریننگ کی گئی اور پھر ہم کو یہاں بھیجا گیا۔ مگر جب بھیجا گیا تو ہماری باڈیز یہاں تشکیل ہوئی، یہاں ان کو بنایا گیا، جی اور پھر اس کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر دیا گیا۔ قرآن کریم سے تو کے مطالعے سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ وہی والے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک دریا میں سے قطرے نکلے ہوئے ہیں، تو نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ سے پیدا کیا اس کائنات کو بنانے سے پہلے، جسے علامہ اقبال نے خود ہی سے تعبیر کیا۔ جی دیکھیں، یہ جو ہے نا عالم خلق اور عالم امر یا عالم لاہوت، یہ اصطلاحیں چلی آ رہی ہیں، یہ ہم نے ڈسکور نہیں کی ہیں، بنائی نہیں ہے، جی یہ چلی آ رہی ہیں۔ عالم خلق کا مطلب ہے یہ مادی کائنات، اور عالم امر یا عالم لاہوت جسے کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہماری ہسٹوریکلی بھی چلی آ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں جو غیر مادی ہے، دو عالم ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے یہ کیا تخلیق اس عالم خلق میں ہوا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ مادی چیز ہی نہیں ہے، یہ غیر مادی ہے، تو ظاہر ہے کہاں تخلیق ہوا ہوگا؟ عالم امر یا عالم لاہوت میں۔ تو یہ عالم لاہوت میں تخلیق کیا گیا۔ یہ تخلیق کا پروسیس کیسے ہوا؟ وی ڈونٹ نو، ہم بہت ساری چیزیں جو اس کے متعلق نہیں جانتے، مگر یہ اللہ کی مخلوق ہے جسے اس نے عالم لاہوت میں تخلیق کیا ہے، وہیں اس سے عہد لیا، جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ عہد الست اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے الست بربکم قالوا بلا، تو وہاں تخلیق کیا۔ جی اسحاق صاحب۔ جی بالکل صحیح جی۔ آپ نے اب اس چیز کو مزید واضح کر دیا کہ نفس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ عالم امر میں ہوئی ہے، اور اس کا ریفرنس آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت 172-173 سے دیا، کہ جس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نفوس کو جمع کیا اور ان سے پھر عہد لیا، جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172-173۔ سر میں یہاں پہ تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عالم خلق اور عالم امر اور اچھا عالم امر اور عالم لاہوت ایک ہی چیز ہے؟ جی ایک ہی چیز ہے کہتے ہیں وہ، یعنی ان کے ذہن میں ہے کہ جو پرانی چلی جا رہی ہے نا اصطلاح، جی جی وہ جی کہتے ہیں وہ غیر مادی ہے، ٹھیک، یہ جس کو مادی ہے، عرش، یہ مادی کائنات ہے۔
صحیح ہے جی۔ یہ مادی کائنات ہے، جو یونیورس ہے مادی کائنات ہے، مادی ہے، مادہ ہے۔ تو عالم خلق پھر کیا کون سی چیز ہے؟ یہ غیر یہ مادی ہے۔ کائنات عالم وہ خلق یہ غیر والا مادی، جو خلق، بالکل ٹھیک، بالکل نہیں ٹھیک، نہیں، عالم خلق تو مادی ہے۔ مادی ہے جو ہمارے والا ہے آپ یہاں پہ۔ سائنس کے متعلق کیا کیسے سمجھتے ہیں کہ یونیورس کس کو کہتے ہیں؟ عالم خلق کو میرے حال میں۔ جی جی یونیورس یہ تو سامنے ہے نا، اس کے لیے تو کوئی جی فلسفی نہیں چاہیے نا، یہ سامنے ہے۔ جی جی ہمارا اگلا سوال ہے جی کہ کیا نفس ہی ہماری اصل شخصیت ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کو غور سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ہی دراصل اصل ہماری شخصیت کو نفس کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو نفوس ہیں وہی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اصل موت جو ہے وہ اس ہمارے جو جسم کو، یعنی جو ہماری مادی جسم ہے اس کو آتی ہے، اور نفوس جو ہے وہ یہاں سے، یعنی سواری کو آتی ہے، سوار کو موت نہیں آتی، سوار کا انتقال ہوتا ہے۔ جی جی سوار کا انتقال ہوتا ہے۔ سوار کو جب یہ مادی جسم کو موت آتی ہے، یہ سواری کو موت آتی ہے، تو فرشتے ریسیو کر لیتے ہیں سوار کو، اور جی ریسیو کر کے وہ کہیں ان کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ انتقال کس کا ہوتا ہے؟ اصل شخصیت کا، نفس کا، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ وہی ہماری اصل شخصیت ہے، وہ مکمل شخصیت ہے۔ صحیح ہے۔ تھوڑا اور سا موت کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جیسے کیا اس کی لفظی مطلب کیا انتقال ہے، یا لفظی مطلب سلانا ہے؟ مطلب یعنی قرآن نے جیسے ہمارے جو نفوس بنائے بتاتا ہے کہ وہ نفوس بنے، اور پھر وہ وہاں پہ بھی پہلی موت ہوئی، یعنی وہ شخص سلا دیے گئے، اور پھر جب یہاں پہ باڈی سے اٹیچ کیے گئے، اور پھر جب باڈی سے واپس لیے جاتے ہیں تو پھر وہ سیکنڈ موت کو وہ کہتا ہے۔ تو یہاں پہ موت سے مراد اس کا سلا دینا تو نہیں ہے، یا یہ انتقال کرنا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانزیشننگ ہو رہی ہے اس کا میں جو سمجھتا ہوں بتا دیتا ہوں جی۔ نفس جو ہے نا، اس کی نیند اس کی موت ہے، اور اس کا جاگنا اس کی زندگی ہے۔ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد ان سے عہد لیا، جو ہم تھوڑا بہت اس پہ گفتگو کر بھی چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو سلا دیا۔ اب یہاں جب وہ اللہ تعالیٰ اٹیچ کرتا ہے ان کو جسم کے ساتھ، تو وہ جاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایک جگہ کے اوپر رات کو جب نیند ہوتی ہے نا، جب بالکل نفس کو نیند آ جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو نیند اس کی موت ہے، جاگنا اس کی زندگی ہے، مگر یہ بایولوجیکل ڈیتھ نہیں ہے۔ بایولوجیکل ڈیتھ ہوتی ہے مادے کی، جسم کی، سواری کی۔ جی بالکل۔ اور قرآن مجید بھی جب انسان کی اصل شخصیت کو مخاطب کرتا ہے تو وہ اسے نفس ہی کہتا ہے، یعنی قرآن کا جو نفس ہے انسان کی اصل شخصیت کے لیے وہ نفس ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کہ کیا نفس غیر مادی ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ اگلی سلائیڈز کو دیکھتے ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، کہ دراصل یہ جو آپ کے سامنے یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس میں یہ جو ماڈرن مین ہے، اس سے پہلے انسان نما آپ کو اجسام نظر آ رہے ہیں، اور 35 لاکھ سال پہلے بھی انسان نما جسم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان کی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے جسموں میں بھی فرق ہے، لیکن یہ جو ان کی ابتدا ہوئی سب سے پہلے، اگر ہم ایک اسپیشی کو دیکھیں تو یہ زمین سے ان کے پہلا جوڑا جو ہے وہ زمین سے اگتا تھا، اور پھر اس کے اندر پروکریشن کی صلاحیت ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی نہیں اگنا آپ نہ کہیں نا، لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ زمین سے، زمین یعنی یہ زمین سمجھیں کہ رحم مادر کا کردار ادا کرتا ہے۔ اوکے، وہ کیسے ہوتا تھا ایگزیکٹلی ہمیں پتا نہیں ہے۔ لیونگ سیل وہیں بنتا ہے زمین میں، صحیح، ادھر ہی پرورش پاتا ہو۔ تو لوگ سمجھ، جب آپ اگتا کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید جیسے وہ ہمارے جیسے اپنے دوست مجھے بھی کہہ رہے تھے جیسے پودے اگتے ہیں، ایسے نہیں اگا وہ۔ مطلب اگنا ہے وہ بیسیکلی جو پودا بھی اگتا ہے اس کا بھی سیل ہی بنتا ہے نا، کہیں سیل ہی بنتا ہے نا، مگر ہم وہ سیل کے اوپر آتے ہیں نا، ہم اگنا نہیں کہتے، کیونکہ اگنا وہ خاص طور کے اوپر ایسوسیٹ کرتے ہیں درختوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ۔
وہ لفظ کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ مطلب کچھ اور. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی صحیح ہو گیا جی. اور پھر اس کے بعد اس میں جو ایک ریس ہے, پھر اگلی ریس جو ہے, ان کے درمیان کوئی لنک نہیں ہے. ہر ریس کے ابتدائی جو ایک جوڑا ہے وہ زمین کے اسی طرح سے اندر ایک سیل بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تخلیق ہو جاتی ہے ڈائریکٹ زمین سے ہی, اور پھر اس کے اندر پروکریشن کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جاری رہتا ہے. یہاں تک کہ یہ ہومو نیانڈرتھال مین کے بعد جو اگلی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ہومو سیپینس سیپینس کی, یہ ماڈرن مین ہے اکارڈنگ ٹو سائنس, اور سائنس کے مطابق یہ 40,000 سال پہلے آیا. یہ ہے وہ انسان کا وہ جسم جس کے اندر پھر وہ اس نفس کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں غیر مادی شخصیت جو اصل ٹیسٹ میں ہے, اس کو رکھا گیا, اور یہاں سے وہ پہلا انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یعنی سوار اس میں سوار ہے, جی باقی صرف سواریاں تھی, جی, اس میں سوار نہیں تھا. اور یعنی جب پیلیونٹولوجی ہے اس میں یہ کیا ہے, وہ اسٹڈی آف فاسلز ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے سب کے فاسلز ملتے ہیں, اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ بعض جو ہمارے ماشاءاللہ جو اہل علم تو نہیں کہنا چاہیے, ان کو زیادہ نہیں نا پتا ہوتا سائنس کا, تو وہ انکار ہی کرتے تھے, ہے ہی نہیں سی جی. نہیں ہے, اس کے سارے فاسلز موجود ہیں. پورا ایک شعبہ ہے پیلیونٹولوجی. لیکن اس میں مگر اس میں جی کیا غلط فہمی؟ میں نے کہا کہ یہ غلط فہمی اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ہم ایوولوشن کو ذکر کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں نہیں, ہم نے تو ایوولوشن کی بات ہی نہیں, کریشن ہے. ہر جو ریس ہے اس کا میل اینڈ فیمیل, فرسٹ میل اینڈ فیمیل کریٹ کیا ہے. جی کریشن ناٹ بلکہ یہ ایوولوشن کی نفی ہے. جی ہاں, نفی ہے اس کی. جی جی جی. اور یہ ہے وہ ماڈرن مین. اور اس کے بعد اگلی سلائیڈ کو بھی آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ جو ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نوٹ. اچھا اسحاق صاحب, اس میں مینشن کر دیں کہ یہ تصویریں ہم نے نہیں بنائی ہیں. جی بالکل, یہ نیچے لنک بھی دیکھ رہے ہیں, یہ آپ گوگل پہ کوئی بھی جا سکتا ہے, اس کو لنک کو کرے, کلک کرے, سامنے آ جائے گا. یہ سائنس کی بنائی ہوئی ہے, یہ دنیا یہاں تک پہنچی. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسنگ لنک بھی ہے اور ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ریس اگلی ریس کا باعث بن رہی ہے, بلکہ ایک ریس ختم ہوتی ہے تو دوسری ریس جو ہے وہ ڈائریکٹ کریٹ ہوتی ہے. اس کا پہلے میل اینڈ نہیں, وہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ سائنس ایسے نہیں کہتے. جی جی, جو کہ سائنس کا ہم نے چیز سامنے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں لنک ہے مگر ہمیں نہیں ملا. صحیح. ہم قرآن مجید کے حوالے سے کہتے ہیں لنک ہے ہی نہیں, ملے گا کہاں سے. جی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ صرف قیاس ہے کہ ہمیں ملا نہیں, مل جائے گا, مگر یہ بات اب پلینٹیولوجی بھی جو ہے ماننے پہ وہ ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی اب نہیں ملے گا, کیونکہ اب بہت ساری چیزوں کے جو چیزیں ہیں وہ واپس ویسے ہی مل رہی ہیں. مطلب میں نے کچھ لیکچر سنے تو اس میں کچھ جو اس بات کو وہ باقاعدہ پروپوننٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں بھائی اب نہیں مل رہے ہیں لنک. اس کی وجہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں. بلکہ اگزامپل کے طور پہ کہ اگر آپ بیچ پہ کیا کہتے ہیں وہ کر رہے ہوں, واک کر رہے ہوں, اور آپ وہاں پہ جو یہ سیپیاں وغیرہ کیا کہتے ہیں کلیکٹ کرتے ہوں, اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو مختلف قسم کی ملتی رہیں, اور پھر آپ یہی ایکٹیویٹی بار بار کرتے رہو, وہی ملتی رہیں, تو پھر دین یو کم ٹو اے کنکلوژن. یہ جو آپ کے سامنے یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے, دراصل یہ ہم نے گوگل سے لی ہے. آپ لوگ اس کو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بیان کیا کہ ماڈرن مین جو ہے اس کی عمر سائنس کے مطابق 40,000 سال ہے, لیکن جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے خیال کے مطابق یہ 15,000 سال سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم سیولائزیشن کو دیکھتے ہیں تو جو ماڈرن ڈے سے یا پریزنٹ ڈے سے آپ کو سیولائزیشن کا ہے تو وہ اس کی عمر 6,000 سال ہے. اس سے پیچھے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ آرٹیفیکٹس اور آرکیولوجیکل جو کی ایویڈنسز ملتے ہیں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں 10,000 BC کے حوالے سے اور گوگل ہم کریں اور اس کا ریکارڈ دیکھیں تو اس وقت جو پاپولیشن کے حوالے سے ماہرین ہیں ان کے مطابق انسانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1 ملین تھی. یعنی وہ کہتے ہیں they start from 1 million. تو اس کو اگر ہم پیچھے لے کے جائیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 15,000 سال سے زیادہ
نہیں ہے. بہرکیف یہ چیز سمجھانے یا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اصل انسان جو ہے، جو اصل شخصیت ہے، وہ دراصل اس جسم میں رکھی گئی ہے جس کی اس دنیا میں آزمائش کا پروسیس جو ہے آج سے تقریباً 15,000 سال پہلے ہمارے مطابق اور سائنس کے مطابق جو ہے وہ چونکہ اس کو ماڈرن مین وہ آزمائش کے حوالے سے تو اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ماڈرن مین کی پیدائش جو ہے وہ 40,000 سال پہلے ہے. تو ہم اپنے سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں ہمارا اگلا سوال ہے کہ نفس ہی پرسن ہے اور میں، ہم، تم جیسے الفاظ اسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو جی آپ خرم خان صاحب، آپ اس پہ اپنے جو رائے جو ہے وہ دیجیے. رائٹ. سو قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں اور جب اس کا جو ایڈریس ہوتا ہے تو وہ بالکل ہوتا ہی ہمارے لیے ہے، اور کہیں پہ بھی وہ باڈی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات وہ کرتا بھی نہیں ہے. تو بالکل صحیح، میں اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ہمارے اس کے لیے بولے جاتے ہیں. اور بہت دفعہ ہم اپنی باڈی کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس باڈی ہے، ہمارے پاس دماغ ہے. ہم خود ہی یہ اصطلاحات لگا بھی رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اس سے مطلب خود بخود آپ کر رہے ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو لرن اٹ کانشیسلی کہ ٹو سے اٹ. تو یہ خود بخود ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے باڈی کو بھی الگ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو جی یہ بالکل صحیح ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یعنی ہم جب بولتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ، میری آنکھیں، یعنی میں، تو وہ اس سے مراد وہ اصل ہماری شخصیت ہی ہے، یعنی وہ پرسن. اور پرسن کا یہاں پہ لفظ اس لیے ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس نے ایک عہد باندھا ہے، اور اس عہد باندھنے کے بعد وہ ہے جو کہ اصل آزمائش میں ہے، تو ہم اس کو پرسن کہہ رہے ہیں. شخصیت ہے نا جی، شخصیت ہے. جی جی شخصیت ہے. یہ جو گھوڑا ہے، جو سواری ہے، جو جسم ہے، یہ شخصیت نہیں ہے. جسم تو ہے مگر یہ شخصیت نہیں ہے، پرسن نہیں ہے. پرسن وہی ہے، مگر وہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آزمائش کے لیے کہ اس کو رکھا ہے اس جسم کے دل میں، دل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اچھا، اب وہ دل کے ساتھ جو اندر رہتا ہے اس میں دل میں اس نے کنیکشن رکھا ہے اس برین کے ساتھ. یہ برین کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے اور کمپیوٹر آپریٹر ہوتا ہے. تو کمپیوٹر یہ ہے برین، اور کمپیوٹر آپریٹر وہ ہے جو کہ آزمائش میں ہے. اور وہ ہر ڈیٹا جو اس کی ایکسٹرنلی جو سارا کا سلسلہ ہے وہ تھرو کمپیوٹر ہے. اور وہ کمپیوٹر کیسے ڈیٹا لیتا ہے؟ آنکھوں سے لیتا ہے، کانوں سے لیتا ہے، وہ اس میں جاتا ہے کمپیوٹر میں، اس سے وہ اخذ کرتا ہے، اور پھر وہ آگے جو ان کے پاس اوریجنل نالج ہے اس سے وہ اپنے نتائج نکالتے ہیں. تو اس میں یہ چیز بھی اب واضح ہو رہی ہے جو کہ ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا نفس یعنی اصل شخصیت بغیر جسم کے مکمل ہے؟ تو اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخصیت جس نے عہد باندھا ہے تو اس کا مکمل ہونا لازم بنتا ہے. تو اس پہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. اگر میں کسی سے اس دنیا میں بھی وعدہ کرتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، تو ہر چیز کو سامنے رکھ کے بہرحال کرتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر ہم سے اللہ تعالیٰ سے ہم عہد مان رہے ہیں اور ہمارے پاس اس چیز کی بالکل کوئی نالج نہ ہو، کوئی شعور نہ ہو کہ آگے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، نہ اس کی صلاحیت ہو سمجھنے کی کہ فیصلہ کرنا ہے تو اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ نہ ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ تو اس بات کا لازمی تقاضا کر رہی ہے کہ ہم پوری طرح وہاں پر مطلب ہماری شخصیت مکمل تھی، سوچنے سمجھنے ہر لحاظ سے صلاحیت رکھتی تھی، چیزوں کو سمجھنے کی، چیزوں کو انالائز کرنے کی فیوچر وہ رکھتی تھی. تو یہ ڈیفینیٹلی کمپلیٹ شخصیت ہی ہوگی جس نے عہد کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل میں متفق ہوں سر اس سے 100%. کیونکہ وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بعض جو ہے نا ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ غیر مادی چیز ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ مل کر شخصیت مکمل ہوتی ہے، اس لیے پوچھا جاتا ہے. جی تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں جی جی آپ صحیح آگے آپ بیان کیجئے.
کہ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اور وہ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ مل کر شخصیت مکمل ہوتی ہے، ویئرز ہم اس کو ایمفسائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ مکمل شخصیت ہے جس کو ہم سوار کہتے ہیں، تو یہ گھوڑے کے ساتھ مل کے مکمل نہیں ہوتی، سوار علیحدہ سے مکمل ہے، گھوڑا علیحدہ سے مکمل ہے، سوار شخصیت ہے، گھوڑا شخصیت نہیں ہے۔ بالکل، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا بھی کہ فرشتے روح قبض کرتے وقت کہتے ہیں کہ نکالو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو حوالے کرو، تو بالکل وہ اسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جانوں کو نہیں، اپنے آپ کو حوالے کرو، اپنے آپ کو حوالے کرو، بالکل۔ اور اسی طرح سے جیسے خرم صاحب نے بتایا کہ جب عہد باندھا جا رہا ہوتا ہے تو عہد میں تو وہ ساری اخلاقیات شامل ہو جاتی ہیں، سچائی، دیانت، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پوری شخصیت کا ہونا اس لحاظ سے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی اس کی مرضی بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، اور پھر اس کے سامنے اس کا پورا مستقبل ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ عہد باندھے۔ تو اس لحاظ سے یہ بالکل واضح ہے کہ نفس جو ہے وہ یعنی ہماری اصل شخصیت وہ بغیر جسم کے ایک مکمل شخصیت ہے۔ اور اسی سے اگلا سوال جو ہے، جی آپ ایک چھوٹی سی بات، آئی تھنک کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ عہد الس میں بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہمیں اختیار ملنا چاہیے کہ نہیں، جو کہ اس بات کی یہ بات آگے آ رہا ہے، سوال آ رہا ہے۔ اچھا چلیں اس کو پھر اس وقت ڈسکس کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ پلیز آگے۔ کیا نفس یعنی اسپرچول بینگ نے ہی عہد یعنی عہد الس لیا تھا؟ تو یہ بالکل، تو یہی بات کی ابھی، رائٹ، ہم نے یہی بات کی کہ جو عہد وہاں لیا تھا وہ اسپرچول بینگ نے ہی لیا تھا۔ یہ ریپیٹ کر کر کے اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس میں بڑے کنفیوژن ہے۔ جی یہ سوال ہم نے اس لیے ریپیٹ کر کر کے اٹھائے ہیں ہر پہلو سے کیونکہ لوگوں کو اس حوالے سے بے شمار کنفیوژن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ کے متعلق کم ہے، اس کے متعلق بھی کنفیوژن ہے، اس کے متعلق کانسیپٹ آف سیلف کے متعلق بے شمار کنفیوژن، صحیح ہے۔ اور میرا کہنا یہ ہے یعنی جو ہم سمجھتے ہیں، آپ سارے مطلب سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں کانسیپٹس کی کلیئرٹی نہیں ہوگی، اس کائنات، اس میں انسانی وجود، شعوری وجود جو ہے، ان دونوں کے مابین تعلق کیا ہے، اس کی گتھیاں سلجھ ہی نہیں سکتی، جو مرضی کر۔ صحیح ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کیا ٹیسٹ نفس یعنی سیلف کا ہے جو ایک مکمل غیر مادی شخصیت ہے؟ تو اس میں تو واضح ہو رہا ہے کہ جب عہد اس نے باندھا ہے اور اس کے سامنے ہی ایک پوری اسکیم رکھی گئی ہے تو اسی کا ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ باقی آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی دے سکتے ہیں باقی۔ جی بالکل سر، متفق ہوں اس پہ۔ جی اگلا سوال ہے، ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ ہاں اخلاقیات کا، اخلاقی دائرے میں، اخلاقی دائرے میں کانسیپٹ جو ہے اس کے اخلاقیات یونیورسل ہیں، وہ اس میں ٹیسٹ ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اس کے پاس اور بھی تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں، مثلا جیسے ایستھیٹیکل کانسیپٹ، جیسے میتھمیٹیکل کانسیپٹ، اس میں ہر جو سیلف ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، مگر اس میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے، ٹیسٹ صرف اخلاقیات کے دائرے میں ہے، اور وہ سارے انسانوں میں انسان ہونا چاہیے جہاں مرضی ہو دنیا میں، وہ ایک سی بالکل ایگزیکٹلی وہ جانتا ہے دیانت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ امانت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ عہد کیا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیٹ از انیٹ۔ جی اگلا ہمارا سوال ہے کہ کیا نفس جسم یعنی باڈی کو کنٹرول کرنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ میں اس سوال کو تھوڑا سا مزید واضح کر دوں کہ ناظرین، ہم نے جیسے یہ بیان کیا تھا کہ جسم کو ہم گھوڑا تصور کر لیں اور نفس کو سوار، تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ کیا وہ جو سوار ہے وہ اس گھوڑے کو کنٹرول کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی نفس جسم کو کنٹرول کرنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ تو اسے ہم اس کو ایک تصویر آپ کے سامنے اگلی سلائیڈ میں دکھاتے ہیں کہ یہ دو لیکن اگر وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا اور گھوڑا جو ہے وہ خود سے ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، ہاں بالکل، اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہونا چاہیے۔
جی یعنی جی آگے بتائیں جی جسم کو جسم کو چونکہ ٹیسٹ کے لیے آزمائش کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، تو ہم یعنی ہماری اصل شخصیت نفس اس جسم کو کنٹرول کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. اور اس کے اندر یہ آپ تصویر دیکھیں کہ یہ ایک سادھو جنہوں نے اپنے بازو کو ایک خاص طرح سے کھڑا کر دیا اور پھر اس کے بعد کہ اب پورے عرصے تک یہ یہاں پر فکس ہو گئے. یعنی ان کے اندر یہ 15 سال ہو گئے جی اس کو بازو کو کھڑا کیے ہوئے. جی آپ اندازہ کریں کہ جو ایک عام باڈی ہے، اگر آپ اپنا بازو کھڑا کریں تو کچھ عرصے کے بعد آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جائے. ایسے ہی ہے جی. تو کس نے مجبور کیا اس بازو کو اوپر رکھنے میں؟ کون کنٹرول کر کے کہہ رہا ہے کہ تھلے نہیں گرانا، نیچے نہیں گرانا؟ کون؟ وہ اصل شخصیت نفس، یہ ہماری اصل شخصیت جو ہے. اور وہ دیکھ لیں کہ وہ تقریباً 15 سال ہو گئے ایسے ہی، اور اس کا بازو بالکل ویسے خشک جیسے ٹہنی نہیں ہوتی درخت کی، ویسے بن گیا. اب وہ نیچے کر بھی نہیں سکتا. بالکل. اور دوسرے جو ہیں انہوں نے اپنی ٹانگیں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بازوؤں کے نیچے لے گئے اور وہ بھی وہاں پر وہ ایک لحاظ سے انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. کیا یہ نہیں کنٹرول نہیں کیا، یہ ڈیفارم کر دیا ہے. جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ تصویریں لانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ اس حد تک وہ جسم کو ڈیفارم کر دیتا ہے. یس. تو اگر اس کو ڈیفارم کر سکتا ہے وہ، تو ایک دائرے میں کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل صحیح. بالکل. یہ کیا مذہبی ریچول آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہا ہوں، یہ مذہبی ریچول کے طور پہ انہوں نے کچھ کیا ہے؟ مذہبی، یہ ہندوؤں کا کمبھ میلہ جو ہے نا، مذہبی میلہ. اچھا. اور یہ جو سادھو ہیں سارے یہ سمجھتے ہی ایسے ہیں کہ یہ بھی ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں اس طریقے سے. جیسے کہ کرسچنز کی بہت لمبی داستان ہے، وہ بھی اپنے جسم کو تکلیفیں دیتے تھے کہ ہم پیوریفیکیشن کے پروسیس میں ہیں. آپ ان کی داستانیں پڑھیں نا کہ کیسے کیسے وہ اپنے جسم کو تکلیفیں دیتے تھے. آرڈینریلی تو نہیں کرتا کوئی بھی. کیڑے چلا دیتے تھے اپنے جسم کے اوپر، کیڑے چلنے شروع ہو جاتے تھے. کیڑوں کو وہ بجائے اس کے پھینکیں، اٹھا کے دوبارہ اس زخموں پر رکھیں. جی ہم مزید آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. نہیں، اس میں یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے. ہم نے سوال یہ اٹھایا تھا کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تھا پہلے. خرم خان صاحب نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا یہ جو سوار ہے یہ سواری کو، یا سوار ہے جو گھوڑے کو کنٹرول کر رکھنے کی، کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اب ہم نے یہ چیز، یہ تصویریں بھی دکھائیں، اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ اس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈی فارم کر سکتا ہے. آپ نے کسی جانور کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا کرتے ہوئے. یس. کون کرتا ہے یہ؟ وہ سوار کرتا. سواری نہیں کرتی. سواری تو بالکل اپنی جبلت کے اوپر جو ایک ہے وہ کام کرے گی، وہ ایسے کبھی بھی نہیں کرتی. صحیح ہے. تو لہذا ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ جو سوار ہے وہ سواری کو کنٹرول میں رکھنے کی ایک دائرے میں پوری صلاحیت رکھتا. اگر پوری صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا ٹیسٹ کس معنی میں؟ مگر پھر اس سے ایک بات اور خود بھی امپلائڈ ہوتی ہے کہ کہیں وہ کنٹرول کھو دیتا ہے، جیسے بیچارے لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یا تو پھر اس کا مطلب یہ ختم ہو گیا، پھر ان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا. یعنی جب تک کہ ذہنی توازن کا مطلب ذہنی توازن نہیں. ایک منٹ، ذہنی توازن کی ہم نے یہ کہا جب آپ ذہن کہیں گے، کیونکہ ہم ذہن کو برین نہیں سمجھتے. برین علیحدہ ہے، ذہن علیحدہ ہے. میں برین ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے نا جس کو ہم شاید پاگل کا ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا. ٹیسٹ کس کا تھا؟ ٹیسٹ تھا اندر جو کمپیوٹر آپریٹر ہے اس کا. کمپیوٹر ہی اس کا خراب ہو گیا تو ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ نہیں تو پھر نفس اس کے اندر ہے، جب تک کہ اس کی بایولوجیکل ڈیتھ نہیں آتی یا نفس کو نکال لیا جاتا ہوگا. نہیں، نفس تو اس وقت ہی نکلے گا جب اس کی بایولوجیکل ڈیتھ ہوگی. اس وقت فرشتے اس کو ریسیو کریں. اس کا پھر رول کیا ہے؟ نہ وہ ٹیسٹ میں ہو سکتا ہے، اس کا دنیا میں تو پھر کوئی رول ختم ہی ہو گیا. دنیا میں ٹیسٹ ختم ہو گیا اس کا. ہاں اصل میں ٹیسٹ ہی سارا دوسروں کے لیے ٹیسٹ بن گیا نا، دوسروں کے لیے آزمائش بن گیا. مگر اس کی جو باڈی ہے وہ دوسروں کے لیے تو آزمائش بن گئی، مگر وہ خود جب آپ کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے تو اس کا اس باڈی میں ہونے کا ٹیسٹ میں ہے نہیں. وہ ٹیسٹ اس کا ہوگا پھر ہم جب جائیں گے نا ڈیپ اس میں
تو بتائیں گے نہیں تو پھر آپ یہ بتائیں نا کہ جو بچے چلے جاتے ہیں ان کو تو ٹیسٹ نہیں ہوا. ہاں وہ سوال اپنی جگہ ہے. وہ اپنی جگہ جواب سوال ہے اور اس کا کوئی سولوشن نکلنا چاہیے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کائنات نہ پہلی دفعہ بنی ہے اور نہ آخری مرتبہ. ادھر جو فرشتے ہیں سارے وہ بھی کیا ہے, وہ اسپرچل بینگز ہیں. جو اسپرچل بینگز ہیں وہ کر رہے ہیں نا اپنے فنکشن سارے دے رہے ہیں, بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, ہمیں پتہ ہے. قرآن مجید بتاتا ہے حضرت جبرائیل کے بعد ذی قوۃ عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین. اس کا بڑا رتبہ ہے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے. کس حوالے سے ہے؟ اس کو کوئی ٹیسٹ ہوا ہوگا نا ان کا سب کا. بڑے چھوٹے تبھی ہیں, ٹیسٹ کسی اور جگہ ہوا ہے, کسی اور کائنات میں ہوا ہے, کسی اور طریقے سے ہوا ہے. ہم بھی جب جائیں گے یہاں سے, جب ہم آئے ہیں, جب اللہ نے ہمیں تخلیق کیا وہاں, اور وہاں سے عالم لاہوت سے یا عالم امر سے بھیجا ہے عالم خلق میں, تو ہم گریڈڈ نہیں تھے. جب ہم جائیں گے تو کیا ہوگا, گریڈڈ ہوں گے. جن کا ٹیسٹ ہو چکا, جن کا نہیں ہوا ٹیسٹ وہ دوبارہ سلا دیے گئے, وہ کسی اور کائنات میں ہوں گے, اس کائنات میں نہیں. دیٹ از اونلی فار ونس. اچھا, اب وہ جو گریڈڈ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو عظیم الشان منصوبے ہیں, کہاں ہیں منصوبے؟ وہ عالم لاہوت میں, عالم امر میں, اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اوپر فرشتے یہاں کر رہے ہیں اس کائنات. بالکل ٹھیک. اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے بعد میں, میرا خیال ہے. یہ جو جن کا وہ ابھی فی الحال اس کو مکمل کر لیں, یا میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں. وہ جو سوال میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, 400 سوال ہے, اس میں آ جائے گا یہ جو انہوں نے کلوزر ٹو ٹروتھ میں اٹھائے ہوئے. ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے سوال اٹھا دیے. انہوں نے کہا جی دیں جواب, جو تھیولوجینز ہیں وہ جواب دیں اس کا. ہمارے مزید نفس کے حوالے سے سوالات ہیں. عہد الست کے مضمرات کیا ہیں؟ جی کیا ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ عہد الست کے مضمرات یہی ہیں کہ ایک تو ہمیں ہماری مرضی کے بغیر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹیسٹ میں بھیج دیا گیا, تو ہاؤ کین وی بی اکاؤنٹیبل فار سم تھنگ جو کہ ہم نے وی ڈڈ ناٹ چوز اور اگریڈ اپون. تو عہد الست پرابلی جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا قرآن مجید میں, وہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ نہیں, ہمیں وی ور ویل اویئر آف دا آفر اینڈ وی ٹک اٹ, اور بہوش و حواس. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک اس کے مضمرات میں سے ہے کنسنٹ, ایسی ہے انفارم کنسنٹ جی. اور دوسرے مضمرات میں یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے قرآن پاک میں اس آیت کے آگے مینشن کر دیا کہ تاکہ تم میں سے کل کو کوئی یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اور ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہی رہے, اور یعنی انسان جو ہے نا وہ حجت تمام کی گئی میرے نظر میں. اگر آپ اس کو نہیں, حجت نہیں تمام کی, حجت یہاں تمام ہوتی ہے. حجت کا لفظ نا ادھر لے کر آئیں. آپ بتائیں جی اسحاق صاحب کیا مضمرات ہیں؟ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا ہے, تو عہد کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے واضح ہونے چاہیے. یعنی عہد میں سچائی بھی ہے, دیانت بھی ہے, امانت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً آپ یہاں سے شروع کریں نا, کہ اب یہاں آپ لائک فار انسٹنس اپنا وزیر اعظم منتخب کر رہے ہیں, اسے عہد لیتے ہیں نا؟ جی لیتے اس کو پتا ہوتا ہے جی, پتا ہوتا ہے جی, کہ کس چیز پہ عہد لیتے ہیں. جی آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہاتھ آ رہا ہے سامنے, جی سوری تصویر نہیں آ رہی ہے. جی ہاں جی جی. تو وہ وزیر اعظم ہے یا کوئی جج ہے یا واٹ ایور, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے اوپر عہد دے رہے ہیں, ہم واضح ہوتا ہے. بالکل واضح ہوتا ہے جی. اگر وہ واضح ہی نہیں ہے تو عہد کا تو مطلب ہی کوئی نہیں. جی جی. ایک یہ چیز ہوگی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو شخصیت بھی وہ عہد لے رہی ہوتی ہے اور جو عہد باندھ رہی ہوتی ہے, وہ پوری مکمل شخصیت ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ انکمپلیٹ شخصیت ہے اور وہ کسی اور چیز کے ساتھ مل کر پوری بنے گی, بلکہ وہ عہد باندھنے والی شخصیت پوری کی پوری شخصیت ہے, اور اسی وقت مکمل ہونی چاہیے. ادروائز عہد کا کوئی مطلب بھی نہیں بنے گا. جی جی. وہ وزیر اعظم صاحب آپ کو کہیں یا جج صاحب آپ کو کہیں جی میرا ایک حصہ اور بھی ہے, وہ آئے گا تو بلکہ مکمل ہوگا, پھر عہد اس وقت لینا جب مکمل ہو جائے. جی.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے عہد لیا جا رہا ہے وہ اپنی پوری کانسنٹ اس میں رکھتا ہے, پوری مرضی رکھتا ہے. یعنی اگر کنسنٹنگ اس کا نہیں ہے تو بھائی یہ تو ظلم ہے. یہ تو پھر وہ کانسیپٹ آف سیلف, جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے, اس کے اوپر حرف آ جائے. جی, تو اس لحاظ سے یعنی دیکھا جائے کسی ذی شعور ہستی کو ایسے امتحان میں اتار دینا جس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے, وداؤٹ ہز کنسنٹ. بالکل without him knowing it as well. Right. Would you do it? Right. بالکل ایسا If you don't think you can do it, how can you expect your God to do it? بالکل صحیح. یعنی عہد Proper الست consent بھی اس میں شامل ہے. عہد تو الست تینوں چیزیں ہیں. جی آپ اسحاق صاحب نمبر 1 2 3 کر دیں اس کو. جی ہاں, نمبر 1 جو ہے وہ ایک مکمل شخصیت, دوسرا عہد سے متعلق تمام پوری ٹریننگ, پوری کلیئرٹی ٹریننگ. جی, اور تیسرا جو ہے وہ اس کی مرضی یعنی کنسنٹ. چلیں آگے جی. یہی انصاف کا تقاضا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے کیا اخلاقی دائرہ صرف اصل شخصیت یا نفس کے ساتھ ہی متعلق ہے؟ تو یہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ ذکر کیا تھا باڈی کے متعلق. تو باڈی سے متعلق ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ جبلتیں ہیں, اور جو ہماری اصل شخصیت ہے وہ اصلاً اخلاقیات کے کانسیپٹ رکھتی ہے. بالکل جی, اور اسی کا ٹیسٹ ہے جس کو بھی ہم نے کور کیا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ اگلے سوال میں ہے کہ کیا جمالیاتی تصورات ایسٹیٹیکل کانسیپٹ اور ریاضیاتی تصورات میتھمیٹیکل کانسیپٹ بھی صرف نفس کے ساتھ متعلق ہیں؟ تو جی, یہ دو کانسیپٹس بھی انسان کی اصل شخصیت یعنی نفس کے ساتھ متعلق ہیں. یعنی یہ سوار کے ساتھ متعلق ہے, سواری کے ساتھ نہیں ہے. جی اچھا, وہ ایک دفعہ ہماری پچھلے پروگرام میں گفتگو بھی ہوئی تھی. دیکھیں جو سواری ہے اس کے ساتھ کیا متعلق ہے؟ جبلتیں. جی, اور جبلتیں کیا ہے؟ سروائیول آف دا سیلف اینڈ سروائیول آف دا اسپیشیز. اپنے آپ کو باقی رکھنا, اس کے لیے اپنی بقا کے لیے وہ کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, اور شیلٹر بھی وہ بناتا ہے کوئی نہ کوئی, چاہے وہ گھونسلہ بنا لے, کسی قوم میں چلا جائے. آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ یہیں رہا ہے ہمیشہ, جب سے ہے وہ. جانور کی بات کر رہا ہوں, مگر انسان جب اس میں انسان آ گیا, جو نفس آ گیا, اب دیکھیں وہ وہاں نہیں ٹکا. یعنی وہ صرف اپنی جبلت پوری کر کے, حیوان جو ہے جبلت پوری کرے گا کھانے میں, مگر انسان دیکھے کہ ورائٹی کیسے بناتا ہے, اس میں کیا کیا ورائٹی نہیں پیدا کر دیتا. لہذا جو جانور ہے وہ صرف اپنی جبلت پوری کرتا ہے, مگر انجوائے جو کرتا ہے, اس میں جو انجوائمنٹ کا عنصر ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ نفس کے ساتھ. وہ جانور کے ساتھ نہیں ہے, وہ گھوڑے کے ساتھ نہیں ہے. گھوڑا صرف اپنی جبلت پوری کرے گا, انجوائے کون کرے گا؟ پینے میں دیکھ لیں آپ کیسی ورائٹی پیدا کرے گا. ایک صرف وہ پانی ہی نہیں پیتا, وہ 1000 قسم کی چیزیں ملا کے اس میں ڈرنکس بنا لیتا ہے. کھانے میں دیکھ لیں آپ کیا کیا ورائٹی پیدا کر دیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ وہ اصل شخصیت. کیوں جی, کون کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سونا جائیں, اصل شخصیت. نہیں, اصل شخصیت جی بالکل وہ کرتی ہے. بھوک سواری کو لگتی ہے, مگر بھوک مٹانے کے لیے سوار جو ہے اس نے پتہ نہیں کتنی چیزیں بنا لی ہیں اور اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے. رائٹ جی, وہ انجوائے کرتا ہے نا. آپ ایسے سمجھ لینا کہ وہ جبلت پوری کرتا ہے. اگر یہ سمجھیں کہ اس ماڈرن آدمی میں یہ بھی پہلے جیسے ہوتے, یعنی نیانڈرتھال مین جیسا, بالکل وہ ہماری طرح دکھتا تھا, مگر اس میں کیا نہیں تھا؟ اس میں یہ نفس نہیں تھا, سوار نہیں تھا. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اپنی بھوک مٹائے گا. ابھی بھی جانور دیکھ لیں کیسے اپنی بھوک مٹاتے ہیں, کیونکہ اس میں اگر وہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا. مگر اس کے اندر جو انجوائمنٹ کا عنصر ہے, جو ورائٹیز پیدا کرتا ہے, طرح طرح کے ذائقے پیدا کرتا ہے, اس میں کون کرتا ہے؟ سوار. ایک سوال یہ ہے, اب تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں جب قریب ہیں, کہ جو ذائقے کی آپ نے بات کی, اللہ تعالیٰ نے ذائقہ ویسے آپ کے باڈی کے اندر ہی دیا ہوا, رائٹ؟ یہ جو زبان کے, تو یعنی باڈی کو بھی دیا ہوا ہے, تو اس کا اثر, اس کا انجوائمنٹ بیسکلی وہ سوار لیتا ہے. تو سوار ہی لیتا ہے, وہ تو اپنی جبلت پوری کرتا ہے.
ابھی بھی آپ دیکھ لینا جانوروں کو, آپ اگر آپ کو شوق ہے اگر تو وہ آپ باڈی اسٹڈی کے اندر کریں. رکھیں گی وہ چیزیں جس سے وہ اس کے انجوائمنٹ کرے گا, اس کا کنیکشن میں نے بتایا نا باڈی کے ساتھ ایسے وہ کیا ہوا ہے. کنیکشن وہ بیسیکلی صحیح. اگر وہ انجوائے نہیں کرے گا تو وہ ایک ایسے پہ ذائقہ پیدا کرے گا, نہیں کرے گا, نہ کھانے میں کرے گا, نہ پینے میں کرے گا, نہ وہ ایسے وہ بھی کوہ میں کسی میں رہ لے گا جیسے جانور رہتے ہیں, وہ کیسے مکانات بنائے گا, کیسے اس میں یہ آرکیٹیکچر اور ساری چیز بیوٹی پیدا کرے گا, کون کرتا ہے یہ سوار کرتا ہے, نفس کرتا ہے. اچھا یہ کیا ہے, یہ معاملہ ہو گیا یعنی سروائیول آف دا سیلف کا. اب سروائیول آف دا اسپیشیز پہ آ جائے, اس میں اس نے اپنی نوع کو برقرار رکھنا ہے. جانوروں کو دیکھیں, ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو جانور کیا کرے گا کہ میل اور فیمیل میٹ کریں گے اور پروکریٹ کریں گے, ایسے ہی ہے نا. اس میں جو انجوائمنٹ کا پہلو ہے وہ کس کا ہے, وہ سوار کا ہے. انجوائمنٹ کا پہلو بھی سوار کا ہے اور پرورژن کا پہلو بھی سوار کا ہے. جانور کبھی پرورٹ نہیں کرتے. جانور کو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی کو ریپ کر رہا ہے یا کسی کو وہ بچی کو ریپ کر رہا ہے فلانا, کبھی نہیں دیکھیں گے. جیسے فینٹیسیز بنائی ہوتی ہیں سائیکولوجیکل انسان نے, وہ بھی ساری سوار سے ریلیٹڈ ہے. یہ سب کے سب جو انجوائمنٹ کا پہلو بھی دیکھیں, وہ جبلت پوری کرے گا اپنی. اس نے جبلت پوری کرنی ہے, جو سیکشل جبلت اللہ تعالیٰ نے اس باڈی کے اندر رکھی ہوئی ہے جانوروں میں, اس نے جبلت پوری کرنی ہے. میل اور فیمیل نے, بعض اوقات کو جو فیمیل ہوتی ہے اس میں خاص قسم کی اسمیل پیدا ہوتی ہے جب میل اس کے پاس جاتا ہے. وہ اسمیل کا مطلب ہے کہ اب وہ آن دا ہیٹ ہے, یعنی وہ پروکریٹ کر سکتی ہے. تو وہ جاتے ہیں جبلت پوری کرتے ہیں, اس کی نوع آگے بڑھتی ہے. مگر انسان کے ساتھ یہ خاص ایسے نہیں ہے. انسان اس میں انجوائے کرتا ہے. انجوائمنٹ کا پہلو اس کے ساتھ ہے, اور جو پرورژن ہے وہ بھی اسی کے ساتھ. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اس میں ایک حد دائرے میں وہ کہتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں آیا نا کہ یہ تمہاری کھیتی ہیں, جیسے چاہتے تم جاؤ ان کے پاس, مگر ساتھ ہی منع کر دیا پرورژن نہ کر. بالکل ٹھیک, واضح ہو گیا. اور اس میں اگلا سوال ہے کہ ان دائروں یعنی جمالیاتی جو ہمارا استھیٹیکل ہے اور ریاضیاتی یعنی میتھمیٹیکل کانسیپٹ میں بھی نفس کی آزمائش ہے یا صرف اخلاقی دائرے میں؟ تو ہماری جو آزمائش ہے یعنی جو نفس کی آزمائش ہے وہ اصلاً اخلاقی دائرے میں ہے, اور یہ سب جو نفوس ہیں, سب انسان جو اس وقت ٹیسٹ میں ہے, ان میں یہ سب میں کامن ہے اور یہ یونیورسل ہے. جبکہ جمالیاتی اور ریاضیاتی کانسیپٹس جو ہے تو یہ اس میں ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, کیونکہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کام لینا ہے. تو یہ ایک طرح ایک جیسے نہیں ہے, کسی میں کچھ زیادتی پائی جاتی ہے, کسی میں کمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا یعنی جو نفوس ہیں ان کا ٹیسٹ ان دو کانسیپٹس میں نہیں ہے, صرف اخلاقی دائرے میں ہی ان کا کانسیپٹ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور ان دونوں دائروں میں یکساں بھی نہیں ہے. جی, کوئی نفس دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا, اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ویریشنز ہوں گی, مگر اس میں ٹیسٹ ہے ہی نہیں. جی, اخلاقی میں کوئی ویریشن نہیں, ٹھیک ہے, وہ بالکل یکساں ہے. چاہے وہ آج پیدا ہوا ہے, چاہے وہ 10,000 سال پہلے پیدا ہوا, چاہے وہ آج کے ایک بڑے اچھے تمدن میں زندگی گزارا ہے, چاہے وہ کسی افریقہ کے جنگلوں میں گزارا, بالکل ایک. جی. تو اگلا سوال ہے, ہم مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ جسم ہے, سواری ہے اور قالب ہے, اسی طرح سے نفس, اس کے لیے بھی مختلف قسم کے الفاظ اور کانسیپٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو نفس کے حوالے سے ہے, کیا ہم نفس کو ذہن یعنی مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نفس ہی مائنڈ ہے. جی, وہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے یہ اتنا کنفیوزنگ چیز ہے کہ لوگ عام طور پہ اشارہ یہاں کر رہے ہوں گے اور اس کو مائنڈ کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ مائنڈ نہیں ہے, برین ہے یہ. وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ کمپیوٹر آپریٹر مائنڈ ہے, وہ ہی مائنڈ ہے, اور ہم چھوٹے مائنڈ ہے.
اللہ تعالیٰ ایک بہت عظیم الشان مائنڈ، ہم بھی چھوٹے چھوٹے مائنڈ ہیں، اس لیے ہم اس مائنڈ کو سمجھتے ہیں، اس کی صفات کو سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک. تو ہماری جو انٹلیکچوئل فیکلٹیز ہیں وہ بیسیکلی مائنڈ کا پارٹ ہیں، کریکٹ؟ جی وہ مائنڈ کا پارٹ ہے، مگر اس میں دیکھیں نا، ایک تو ہمارے پاس انیٹ نالج ہے جو ہم بتا رہے ہیں کانسیپٹس ہیں، یعنی مثلا کانسیپٹس کیا ہیں، اخلاقیات کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ یکساں ہیں، اسی میں ٹیسٹ ہے، مگر ریاضیاتی میتھمیٹیکل کانسیپٹس اور ایسٹیٹیکل کانسیپٹ، اس میں کوئی دو نفوذ یکساں نہیں ہے، یہ اندر ہے ہمارے ہاں. وہ اس اصل شخصیت جو تھی جس نے عہد الس لیا تھا، اس نے ٹریننگ کی ہے، باقاعدہ ٹریننگ لی ہے وہاں، اس میں یکساں نہیں ہے، اس میں ٹیسٹ بھی نہیں ہے. اچھا اب کیا کریں گے، جو جو ایکسٹرنل نالج آپ نے لینا ہے، جس کے ساتھ مکس اپ کر کے آپ نے نتائج نکالنے، ریزننگ کرنی ہے، نتائج نکالنے سارے، تو وہ کہاں سے نالج لیتے ہیں؟ صحیح. وہ یہ برین میں گیدر ہوتا ہے، اور یہ جو سینسز ہیں اس سے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، جاتا ہے برین میں جاتا ہے، یہ جانور کے برین میں بھی جاتا ہے، مگر جانور اس سے، کیونکہ وہ اندر ہے ہی نہیں نفس، تو وہ کیا کرتا ہے، نفس کے اس ڈیٹا سے کیا کرتا ہے، اس کو مکس اپ کرتا ہے اپنے اوریجنل نالج کے ساتھ، اور اس سے پھر ریزننگ کر کے وہ نتائج نکالتا ہے اور آگے ڈیولپ کرتا ہے. جانور کبھی نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا. جانور جب سے ہے ویسے ہی آج سے آپ لاکھوں سال پہلے کا جانور لے لیں، وہ وہی کھڑا ہوا جہاں ہے. مگر کیا انسان بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں. کیا فرق ہے؟ ریزننگ فیکلٹی آپ جسے کہتے ہیں. اب جو میں ریزننگ فیکلٹی کہہ رہا ہوں، میں عقل حیوانی کی بات نہیں کر رہا، وہ محدود ہے صرف اپنے سروائیول آف دا سیلف اینڈ سروائیول آف دا اسپیشیز میں. یہ دوسری چیزیں بھی ہیں، ایڈ ہو گئی. یہ ریزننگ فیکلٹی ہے جس سے وہ کام لے کے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ستاروں تک پہنچ رہا ہے، وہ کہاں کہاں اسپیس میں جا رہا ہے، اس نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اس نے بری بھی کر لی ہیں، اس نے اچھی بھی کر لی ہیں، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم بھی بنا لیا، بڑا کچھ کر لیا. جانور نے نہیں کبھی کیا، یہ جانور کر بھی نہیں سکتا، وہ نفس ہی کر سکتا جس کا ٹیسٹ ہے. اور جو اخلاقیات اگر انوالو ہوگی اس میں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ. انگریزی میں اس کا بڑی اچھی ڈسکرپشن ہے، ڈیڈ. ادروائز جس میں وہ نہیں ہے اخلاقیات، وہ ایکشن. All actions are not deeds. جی تو ہم آگے بڑھاتے ہیں جی سوالات. اگلا ہمارا سوال ہے نفس کے حوالے سے کہ کیا وجدانی علم کا استعمال صرف نفس کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے؟ جی وجدانی ڈاکٹر صاحب، وجدانی کا ورڈ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں تو بالکل نفس کے ساتھ ہی متعلق ہونا چاہیے. وجدانی کا مطلب ہے جو انیٹ نالج ہے. جی اچھا، بالقوہ پوٹینشل. پھر تو نفس کے ساتھ ایبسولوٹلی. جی یعنی ہمارا جو وجدانی علم ہے وہ نفس کے ساتھ ہی متعلق ہے، اور وہ ہم وہاں سے جہاں اصل عالم سے آئے ہیں، عالم امر، وہاں سے ہم وہ لے کر آئے ہیں. جو ٹریننگ لی تھی جس ہم کو نے، وہ پلیٹو نہیں کہتا تھا، پلیٹو نے کہا نا کہ سارا علم ہم نے وہاں سے لیا، ایوری تھنگ فرام دیئر. یہاں ہم صرف ریٹریو کرتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے. وہ وہاں ہم نے بہت پارٹ لیا ہوا ہے، مگر یہاں بھی ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں جو یہ ڈیٹا لے کے ساتھ. صحیح. یعنی فطرت جس کو ہم کہتے ہیں وہ انسان کی نفس کے ساتھ خاص ہے. جی فطرت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فطرت کا لفظ سواری کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، وہ جبلت ہے اسے. فطرت اس کی ہے، نفس کی. اگلا سوال ہے جی نفس یعنی اصل غیر مادی شخصیت نے کن چیزوں پر عہد لیا؟ تو جی بتائیں. جی ایک چیز تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ وہ جو ہمارا عہد تھا وہ یہی تھا کہ ہم جب اس آزمائش میں جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ایک یہ چیز تھی کہ ہم اللہ کو ہی رب مانیں گے. یعنی الستو بربکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رب مانا جائے گا. جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم یہ مان کر زندگی بسر کریں گے
کہ وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا پالنے والا ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جہاں جس جگہ بھی ہوں گے وہ جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں ان کا ہم لحاظ رکھیں گے, ان کا ہم خیال رکھیں گے. یعنی دو ہی اصل میں چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جس پر عہد ہم باندھ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس بات کا عہد کہ وہ ہمارا رب ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم ان اخلاقی قدروں کا پورا خیال رکھیں مطلب وہ گے. اخلاقی قدریں جسٹس سے نکلی ہیں نا, تو بیسیکلی رب مانیں گے اللہ کو اور جسٹس کو وہ رکھیں گے, رائٹ. تو وہ خود بخود یہ ساری چیزیں جو اس سے آف شوٹ ہیں ان کی ہم قدر کرنے ہی لگیں گے. کریکٹ, از دیٹ کریکٹ انڈرسٹینڈ؟ ایسے ہی ہے, بیسک ویلیو جسٹس. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے امین ہے؟ بالکل سر, میں اس سے متفق ہوں, بالکل صحیح پہنچے. اگلا سوال ہے, کیا انتقال نفس ہی کا ہوتا ہے؟ تو یہ بات بھی ہم کچھ ڈسکس بھی کرائے ہیں کہ جو جسم ہے وہ جب موت آتی ہے تو جسم یہاں پہ رہ جاتا ہے, یعنی موت اس جسم کو آ جاتی ہے اور نفس یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ایک نیند نہیں, ہو نہیں جاتا, ہو نہیں جاتا, یعنی اس کو کیا جاتا ہے. ہاں یہ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ کہیں گے ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آزاد ہو جاتا ہے. جی جی جی, نہیں نہیں, فرشتے اس کو ریسیو کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور قرآن نے تھوڑا سا بتایا ہے نا, وہ جو کون سی جگہوں کے نام, وہ نام میرے ذہن کے جہاں پہ سلا دیے جاتے ہیں, یا ہاں وہ قرآن عالم مجید نے برزخ. ذکر کیا ایک جگہ کوئی علیین, ہاں ایک جگہ کے اوپر, اور دوسرا کیا جی ساکھ صاحب؟ دو جگہ, علیین ہے اور سجین. 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 سجین جی, مگر اچھے لوگ جو ہیں وہ علیین مگر میں رکھے جاتے ہیں, اور جو سجین میں جو برے لوگ, سجین کا ویسے کہتے ہی لفظ قید خانے کو. شاید اس میں ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے, رائٹ, کہ کیونکہ جیسے شہید لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ جنت, یا پیغمبر لوگ, ان کے لیے تو علین نہیں ہے شاید. نہیں, ان کے لیے برزخ ہے ہی نہیں. یہ تو برزخ کا کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو برزخ پہ رکھتے ہیں. صحیح. ٹھیک جی, اگلا سوال. اگلا سوال ہے, کیا سواری یعنی گھوڑے کی موت کے وقت فرشتے نفس یعنی اصل غیر مادی شخصیت کو ریسیو کرتے وقت اس کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہے. سورہ نحل کی آیات بھی ہم نے ایک وہ سامنے لائے تھے, جی, اور صورتحال یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو فرشتے جو ہے وہ استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہاں سے سلام کرتے خوشخبری سنا رہے تھے. کرتے ہیں اور پوری عزت و احترام کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے. اور جو بدی کا شکار ہوتے ہیں, بدکار, ان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ ان کو فرشتے مارتے ہوئے, ان کے چہروں پر, ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے, جو اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے, تو بالکل ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں. اس میں نہیں, یہ تو آپ نے دو حالتیں بیان کی ہیں, تیسری کوئی نہیں ہے؟ تیسری بھی ہے. تیسری جو ہے وہ جو نارمل ہوں گے, اس میں درمیان والے 50-50, درمیان والے, ہاں جی 50-50, ان کو بھی وہ انڈیسائسو. جی لے کے جی آپ کا وقت آ گیا تو آپ لے جائیں گے. اس مگر میں شاید ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ برا سلوک کرتے ہوئے لے جا رہے ہوں, رائٹ, مطلب نہیں, برا نہیں کرتے نا. یہی میں نے اس لیے کہا نا اپنا جاوید اپنا اسحاق صاحب کو, کہ اسحاق صاحب نے دو مینشن کیے ہیں. نہیں, یہ تین ہے, تین سلوک ہے. جن کو تو وہ انہوں نے ویلکم کیا تو ان کو دوسری وقت پتہ چل گیا کہ ہم کامیاب ہو گئے. جن کو انہوں نے جناب گرفتار کر لیا, ان کو لگ گیا پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, مگر ابھی بھی ان کو نیند کے عالم میں ہوتا ہے کہ یار بڑی ہم نے نظریں نیازیں کی تھی, تو ہمارے ممکن ہے لوگ آئیں اب ہمیں بچا لیں آ کے. وہ کبھی پھر ان کو نائٹ میئرز آتے ہیں, کبھی یہ خیال بھی آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں بچ تو نہیں سکتے, اب دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس گھوڑے کی آنکھوں سے نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فرشتہ. ویسے تو انفارمیشن ہی تھی نا, ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا وہ فرشتہ. اور تیسرے جو ہوتے ہیں نا, جس کو آپ نے 50-50 کہا درمیان میں, ان کو بھی فرشتے لے جاتے ہیں ساتھ, اور ان کو دونوں طرح کے خواب آتے ہیں. ایک کو بہت اچھے خواب آتے ہیں, ایک کو بہت برے خواب آتے ہیں, ایک کو دونوں طرح کے آتے ہیں. جی بالکل صحیح, چلیں جی, بالکل ٹھیک. جی
قرآن مجید میں اصطلاح نفس المطمئنہ کیا ہماری اس دنیا سے واپسی کے وقت کی حالت ہے؟ تو یہ چیز قرآن مجید سے واضح ہوتی ہے کہ نفس المطمئنہ، چونکہ یہ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ جب ان پر کوئی مشکل آئی تو انہوں نے صبر کی روش اختیار کی، اور جب وہ کسی آسانی میں گئے اور اللہ نے ان کے آزمائش کے طور پر ان کو دنیا میں مال و متاع عطا کیا تو انہوں نے شکر گزاری کی زندگی بسر کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جب یہاں سے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نفس مطمئنہ یعنی اس اصل شخصیت کو ہی دراصل مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں سے پھر اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے بلکہ وہ سرکشی اور شیطان کی روش اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے پھر نفس غیر مطمئنہ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ غیر مطمئنہ لکھا نہیں ہوا، ہاں جی ہاں جی ہاں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک تو ہم نے بیان کیا نا کہ جب نفس بغیر کسی کوالیفیکیشن کے آئے گا لفظ وہ ہمیشہ اصل شخصیت کے لیے ہے۔ جی جی اب قرآن مجید میں 3 جگہ کے اوپر کوالیفیکیشن بھی آئی ہے، جی نفس امارہ، نفس اللوامہ، نفس مطمئنہ۔ جی تو یہ جو ٹرم ہے نفس مطمئنہ، یہ اس کی حالت ہے، صحیح ہے جو اصل شخصیت ہے اس کی حالت ہے اس دنیا سے واپسی کے بعد۔ جی جی نفس امارہ کا ہم نے مطلب بیان کیا پچھلے پروگرام میں جی، جسم کے کہ حوالے وہ جو سیکسچول انسٹنکٹ ہے، جو انسان کی جنسی جبلت ہے، اس کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے نفس اللوامہ آگے آ جائے گا جب روح کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جی جی معزز ناظرین، یہ ہمارا دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے 7واں ایپیسوڈ تھا۔ آج ہم نے ٹرائیپیٹائٹ کانسیپٹ یعنی انسان کا سہ رخی تصور کے حوالے سے نفس یعنی انسان کی اصل شخصیت کے اوپر اٹھنے والے سوالات کو زیر بحث لائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کے تیسرے حصے روح یعنی ڈیوائن اسپارک کے حوالے سے بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر اپنے سوالات سے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔